अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की वीडियो जो अब हम तैयार कर रहे हैं ये उर्दू के हवाले से मिडल स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2025 इसमें जो प्रोजेक्ट मॉडल्स हैं उसकी यहाँ तैयारी है, उसके सवालात के जवाबात हैं, इनको अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिए। इसके 10 नंबर हैं और फाइनल एग्ज़ाम में आपको 10 नंबर आसानी से मिल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, समझें और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्लास हश्तम उर्दू प्रोजेक्ट के उन्वानात। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको उन उन्वानात के करीब कर दें जिसकी मदद से आप अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकें। जो आपके शुरू हो रहे हैं उसमें 10 मार्क्स ऐड किए गए हैं कि जो बच्चे प्रोजेक्ट मॉडल सॉल्व करेंगे उनको 10 मार्क मिलेंगे। तो उसकी तरतीब के हवाले से ये पहला मॉडल देखें जैसे आपको समझाया जा रहा है, उसमें इसी चीज़ की तरफ आपको लाने की कोशिश की गई है कि आप इतने माहिर हो जाएं, आपके पास इतनी सलाहियत आ जाए कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मॉडल के लिए कहा जाए तो आप इसी तरतीब के मुताबिक आप इन प्रोजेक्ट मॉडल को तैयार कर सकें जो सवालात की शक्ल में आपके पास मौजूद हों। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जितनी कोशिश की गई है कि आपको वो तरीका समझा दिया जाए कि जो मौजूद प्रोजेक्ट की लिस्ट के हैं वो भी, और जो इसके अलावा भी अगर कोई आ जाए तो आप उसका जवाब आसानी से लिख सकें। इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट लिखे गए हैं वो उसकी तरतीब आपके सामने रखी जाएगी क्योंकि लिस्ट के मुताबिक जो मौजूद हैं इनको इंशाल्लाह आप तैयार कीजिए, इन्हीं में से एक आपको 10 मार्क्स का मिलेगा। लेकिन ये तरतीब जान जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार है। अब शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट का मौजू है हमारे पास माहौलियात। जैसे हमें हिदायत दी गई है जो ये लिखी हुई है जिसमें पढ़ता हूँ, सबक माहौल के बारे में बच्चों की रहनुमाई करते हुए एक प्रोजेक्ट बनवाना है जिसमें बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल की मंजरकशी करेंगे और जिसमें दर ज़ेर पहलुओं को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। साथ ही जो हदायत दी गई हैं कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है तो उसकी भी तरतीब आपको बताते हैं। माहौल के बारे में मुकम्मल आगाही, इसी तरह साफ़ सुथरे माहौल के फ़ायदे, आगे फिर बता रहे हैं आलूदा माहौल के नुकसानात, माहौल को साफ़ रखने और गंदा करने वाले अनासर के बारे में बताएं। ज़रूरी अशिया यहाँ से शुरू करेंगे। रिसाइकलिंग डब्बे, दरख्त और पौधे लगाने के औज़ार, बारिश का पानी जमा करने के बैरल, ब्रेड सीड और ब्रेड फीडर, पोस्टर और प्रिंटिंग मवाद, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आपका काम माहौलियाती प्रोजेक्ट कैसे बनाएं इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले जो आपके पास नोट होना चाहिए वो लिखा जाएगा नंबर 1, मंसूबा बंदी कैसे करेंगे, मसलन मंसूबा बंदी और तहकीक। नंबर 2 में मवाद और सामान। इसी तरह नंबर 3 में लिखेंगे इंसानी वसाइल, माहौलियात की तारीफ़। जैसे माहौल की तारीफ़ में आप लिखेंगे माहौल वो कुदरती या इंसानी साख्ता निज़ाम है जिसमें हम रहते हैं और जो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। इसमें हवा, पानी, नबातात, जानवर, इंसानों के ताल्लुकात पर मुश्तमिल होता है। अब आप लिखेंगे इसके आगे साफ़ सुथरे माहौल के फ़ायदे। साफ़ माहौल से बीमारियां कम होती हैं और सेहत बेहतर रहती है। नंबर 2, ये पानी, हवा और ज़मीन को साफ़ रखते हैं। नंबर 3, साफ़ माहौल मौसम तब्दीलियों को कम करता है और आलूदगी को रोकता है। नंबर 4, इसमें जानवरों और पौधों की ज़िंदगियाँ बेहतर रहती हैं। इसके बाद अब आप माहौल को आलूदा करने वाले अनासर के बारे में लिखेंगे और इसकी तरतीब में आप नोट करेंगे नुकसानात। नंबर 1, आलूदगी पानी और हवा को गंदा करती है जिससे बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। नंबर 2, आलूदा माहौल ज़मीन की ज़रख़ीज़ी कम करता है जिसमें फ़सलों की पैदावार कम होती है। नंबर 3, ये मौसमी तब्दीलियों को बढ़ाता है जिससे दर्जा हरारत में इजाफ़ा और कुदरती आफ़ात होती है। नंबर 4, आलूदगी से जानवरदारों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है और कई किस्में ख़त्म हो जाती हैं। वो चीज़ें माहौल को साफ़ रखती हैं। नंबर 1 सफाई, नंबर 2 दरख्त, नंबर 3 पानी की बचत, नंबर 4 पौधे और नंबर 5 पे रिसाइकलिंग।
وہ چیزیں جو ماحول کو گندا کرتی ہیں، کوڑا کرکٹ، آلودگی، زہریلی گیس، پلاسٹک کا کچرا اور فیکٹریوں کا دھواں بھی اس میں شامل ہے۔ اب آپ اوپر آ جائیں، اوپر سے آپ ایک مرتبہ پھر ترتیب کو دیکھ لیجیے۔ بنانا ہے جو اوپر کی بات ہے، تو آپ کا سب سے پہلے جو لکھنے کا سٹارٹ ہونا چاہیے، آپ لکھیں گے پروجیکٹ کس کا ہے، ماحولیات کا ہے، تو فوراً آپ سب سے پہلے نمبر 1 پہ آ جائیں گے جو ضروری اشیاء ہے۔ اس کے بعد آپ نمبر 2 پہ چلیں گے، ماحولیاتی پروجیکٹ کیسے بنائیں۔ نمبر 3 پہ آپ نے لکھنا ہے ماحولیات کی تعریف۔ نمبر 4 لکھیں گے صاف ستھرے ماحول کے فائدے۔ نمبر 5 لکھیں گے آلودہ ماحول کے نقصانات، اور نمبر 6 لکھیں وہ ماحول چیزیں جو ماحول کو صاف رکھتی ہیں، اور اس کے بعد نیچے آپ کے پاس آ جائے گا وہ چیزیں ماحول کو گندا کرتے ہیں۔ نمبر 2 شروع کریں گے۔ پروجیکٹ نمبر 2 کھیلوں کے عالمی مقابلوں اور پاکستان کے بارے میں ہے، تو ضروری جو انہوں نے ہدایت دی ہے اس میں لسٹ میں تو وہ ہے کھیلوں کے عالمی مقابلے اور پاکستان کے موضوع پر بچوں کی رہنمائی کرتے پروجیکٹ بنانا ہے، جس میں تصویروں کے ذریعے منظر کشی کی گئی ہو اور درج ذیل پہلوؤں کو مدنظر رکھا جائے۔ عالمی سطح پر کھیلوں میں پاکستان کا مقام، عالمی سطح پہ پاکستان کن کھیلوں میں شرکت کرتا ہے، کس کھیل میں پاکستان کی شہرت ہے، سب سے زیادہ ہے، صحت مند معاشرے کے لیے کھیل کیوں ضروری ہے۔ اب یہ تو انفارمیشن ہے جس کے مطابق آپ نے پروجیکٹ لکھنا ہے۔ پروجیکٹ کا نام ہے کھیلوں کے عالمی مقابلے اور پاکستان۔ تو آپ جب جواب شروع کریں گے سب سے پہلے لکھیں گے عالمی کھیلوں کے مقابلے اور پاکستان کے بارے میں منصوبوں میں درکار اشیاء۔ یہ پروجیکٹ بنانے کے لیے نمبر 1 آپ لکھیں گے۔ اب نمبر 1 میں بین الاقوامی کھیل میں پاکستان کی کامیابیاں، پاکستان میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے اور ترقی، چیلنجز اور مستقبل کے امکانات، یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ضروری اشیاء کیا ہے، تو پہلے آپ کو چاہیے اسٹیڈیمز، تربیتی مراکز، کھیلوں کے میدان، سامان۔ اس کے بعد آپ کے پاس پروجیکٹ کے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ عالمی سطح پہ کھیلوں میں پاکستان کا مقام کیا ہے، تو جواب لکھیں گے پاکستان نے کرکٹ، ہاکی، اسکواش میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر کامیابیاں حاصل کی ہیں، تاہم اس سے بنیادی ڈھانچے اور وسائل میں چیلنج کا سامنا ہے جس سے اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے عالمی سطح پہ پاکستان کن کھیلوں میں شرکت کرتا ہے، جواب میں لکھیں گے پاکستان کرکٹ، ہاکی، اسکواش، فٹ بال، باکسنگ سمیت مختلف بین الاقوامی کھیلوں میں حصہ لیتا ہے۔ یہ ملکی عالمی سطح پر ایتھلیٹکس، ٹینس، ریسلنگ اور ویٹ لفٹنگ میں شرکت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نیا سوال لکھیں گے کس کھیل میں پاکستان کی شہرت سب سے زیادہ ہے، پاکستان، جواب لکھیں گے پاکستان کرکٹ اور فیلڈ ہاکی کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ کرکٹ طویل عرصے سے قومی فخر کا باعث رہا ہے۔ پاکستان نے 1992 میں آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ اور 2009 میں آئی سی سی T20 ورلڈ کپ جیتا تھا۔ صحت مند معاشرے کے لیے کھیل کیوں ضروری ہے، یہ سوال ہے۔ کھیل صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہیں کیونکہ یہ جسمانی تندرستی، ذہنی تندرستی اور سماجی روابط کو فروغ دیتا ہے۔ یہ افعال طرز زندگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے اور ٹیم ورک اور کمیونٹی کے اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ یہ مکمل ہو گیا پروجیکٹ نمبر 2۔ اس کے بعد پروجیکٹ نمبر 3 پہ آ جائیں۔ منشیات کے بارے میں ہے، جو ہدایت دی گئی ہے جس کے مطابق پروجیکٹ بنانا ہے وہ سن لیں۔ منشیات کے اثرات کو نظر رکھتے ہوئے بچوں سے اپنی نگرانی میں ایک پروجیکٹ بنوانا ہے جس میں درج پہلو کا احاطہ کیا جائے۔ منشیات کیا ہے، اس کے بارے میں مکمل آگاہی، معاشرے پہ اثرات، نقصانات، منشیات کی روک تھام کے لیے اقدامات میں والدین، اساتذہ، طلباء اور حکومتی کردار۔ اب پروجیکٹ کو لکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے منشیات کے اثرات کے بارے میں منصوبے میں درکار اشیاء، سب سے پہلے یہ لکھیں گے ہمیں کیا چاہیے، منشیات کے لیے معلومات۔ نمبر 2 ایمرجنسی رسپانس کے وسائل، تعلیمی مواد اور علاج کا سامان۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 لکھیں گے ضروری چیزیں کون سی ہیں، تو تحقیق اور ڈیٹا ہے، ماہرین کی رہنمائی ہے، سیفٹی پروٹوکولز ہیں، تعلیمی وسائل ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کے متعلق سوالات۔ پہلا سوال ہے منشیات کیا ہوتی ہے۔ ایک منشیات ایک مادہ ہے
جو آپ کے لیے جسم کے کام کرنے کے طریقے کو وہ تبدیل کرتی ہے۔ اس کا استعمال صحت کے مسائل کے علاج کے لیے یا آپ کے محسوس کرنے اور سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ منشیات کے بارے میں مکمل آگاہی کریں۔ منشیات وہ مادہ ہے جو جسم یا دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کرتا ہے اور انہیں طبی علاج یا تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ منشیات کا غلط استعمال صحت کے مسائل، لت، قانونی مسائل اور سماجی نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے منشیات کے معاشرے پر اثرات اور نقصانات۔ منشیات جرائم کی شرح، صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات اور سماجی خدمت پر دباؤ بڑھا کر معاشرے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ خاندانی ٹوٹ پھوٹ، پیداواری صلاحیت میں کمی اور سماجی علم استحکام کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ سماجی کمی اور سماجی عدم استحکام کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے منشیات کی روک تھام کے لیے اقدامات میں والدین، طلبہ اور اساتذہ اور حکومتی کردار کیا ہے؟ تو جواب لکھیں گے والدین، اساتذہ، طلبہ، حکومت سب کی منشیات کی روک تھام میں اہم کردار ہے۔ والدین بچوں کو منشیات کے نقصانات کے بارے میں بتاتے ہیں اور انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی مدد کرتے ہیں۔ اساتذہ منشیات کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں اور اچھے ماحول بناتے ہیں تاکہ بچے سمجھ سکیں، اور طلبہ منشیات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حکومت منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے قانون بناتی ہے اور یہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ آپ کے پاس مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ آپ کے پاس پروجیکٹ ہے سوشل میڈیا کے فائدے اور ان کے نقصانات۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے فوائد کے نقصانات کے بارے میں۔ تو پہلی جو چیز آپ کے پاس ہے سوشل میڈیا کے فوائد نقصانات کے بارے میں بچوں سے اپنی رائے میں پروجیکٹ بنانا ہے جس میں درج ذیل پہلوؤں کا احاطہ کریں۔ سوشل میڈیا کی تعریف اور ان کی اقسام، سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات، منفی اور مثبت استعمال۔ تو آپ نے جو پروجیکٹ شروع کرنا ہے اس کے مطابق ہی کرنا ہے جو یہ اوپر گائیڈ لائن آپ کو دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سوشل میڈیا کے بارے میں لکھیں گے سوشل میڈیا کے بارے میں پروجیکٹ میں درکار اشیاء، تحقیق اور ڈیٹا، مواد کی تخلیق کے اوزار، سوشل میڈیا تجزیات۔ اس کے بعد ضروری جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ویژول ایڈز جیسے تصویر، گراف اور چارٹس ہوتے ہیں، ٹیم یا ماہرین کی رائے ہوتی ہے، پیشکش کی تیاری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کی تعریف کیا ہے؟ سوشل میڈیا وہ آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں صارفین مواد تخلیق کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ اس میں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ٹک ٹاک جیسے ویب سائٹ اور ایپس شامل ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے کتنے اقسام ہیں؟ اس کے لیے جواب لکھیں گے سوشل میڈیا کی کچھ اہم اقسام ہیں۔ نمبر 1 آپ کے پاس ہے نیٹ ورکنگ سائٹس جیسے فیس بک ہے، لنکڈ ان ہے جہاں لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، اور اس کے بعد ایکرو بلاگنگ ہے جیسے ٹویٹر ہے جہاں آپ چھوٹے پیغام شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد تصاویر ہے، ویڈیو شیئر کرنا جیسے انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے جہاں آپ تصاویر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے فائدے نقصان کیا ہیں؟ سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے اور نقصانات ہیں۔ فائدے میں معلومات کا تیز تبادلہ ہے، دنیا بھر میں رابطے کا ذریعہ، تعلیمی اور پیشہ ورانہ فوائد، تفریح کا سامان اور مختلف کمیونٹیز کی تشکیل شامل ہے۔ لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں جیسے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ذاتی معلومات کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچ جاتی ہے، ذہنی صحت پہ منفی اثرات ہوتے ہیں، جھوٹی معلومات کا پھیلاؤ، سوشل میڈیا کا پریشر ہوتا ہے۔ اگر سوشل میڈیا کا استعمال محتاط طریقے سے کیا جائے تو اس کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، مگر اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے سوشل میڈیا کی مثبت اور منفی استعمال۔ تو آپ لکھیں گے سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے اور نقصانات ہیں۔ فائدے میں معلومات کا تیز تبادلہ ہے، دنیا میں رابطے کا ذریعہ، تعلیم اور پیشہ ورانہ فوائد، تفریح کا سامان، مختلف کمیونٹیز کی تشکیل شامل ہے۔ لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں جیسے وقت کا ضیاع ہے، ذاتی معلومات ہوتی ہیں اس کا خطرہ ہے، ذاتی معلومات کا خطرہ، ذہنی صحت پہ منفی اثرات، جھوٹی معلومات کا پھیلاؤ اور سوشل پریشر۔ اگر سوشل میڈیا کا استعمال محتاط طریقے سے کیا جائے تو اس کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، مگر اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پروجیکٹ آپ کے پاس ہے مادر ملت فاطمہ جناح۔ سبق کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سبق مادر ملت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نگرانی بچوں سے پروجیکٹ تیار کرنا جس میں درج ذیل پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہو۔
مادر ملت فاطمہ جناح کا مکمل تعارف اس میں بیان ہو، پاکستان میں سیاسی کردار فاطمہ جناح کا اس کے بارے میں بتایا جائے، مادر ملت کی حفاظت کے لیے خدمات کیا تھی وہ بتایا جائے، پاکستان کی دیگر نامور خواتین کا تعارف بتایا جائے۔ تو اس کے مطابق ہم اپنا ماڈل شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے جو جواب، تو وہ ہو جائے گا مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں پروجیکٹ میں درکار اشیاء۔ پہلی چیز ہے تحقیقی مواد، کتابیں، آرٹیکلز، ویب سائٹ۔ دوسری ہے تصاویر، فاطمہ جناح کی تصویریں اور اہم واقعات۔ اس کے بعد آپ کے پریزنٹیشن کے اوزار، پاور پوائنٹ، پوسٹر اور چارٹس وغیرہ۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں گے پروجیکٹ کے متعلق سوالات۔ تو پہلا سوال ہے مادر ملت فاطمہ محترمہ فاطمہ جناح کون تھی؟ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح پاکستان کی آزادی کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کرنے والی رہنما اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی۔ انہوں نے خواتین کے حقوق اور سماجی فلاح کے لیے کام کیا، پاکستان کے قیام میں قائد اعظم کی حمایت کی۔ 1965 میں وہ پاکستان کی صدارت کے انتخابات میں حصہ لینے والی پہلی خاتون رہی۔ محترمہ فاطمہ جناح کا پاکستان میں سیاسی کردار کیا تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح کا پاکستان میں سیاسی کردار بہت اہم اور تاریخ ساز تھا۔ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا اور خواتین کے حقوق، تعلیم اور سماجی فلاح کے لیے آواز اٹھائی۔ 1965 میں پاکستان کے صدر کے انتخاب میں حصہ لینے والی پہلی خاتون بنی، جس سے پاکستان کو سیاست میں بھرپور شرکت کی ترغیب ملی۔ محترمہ فاطمہ جناح کو خواتین کے لیے کیا خدمات دی؟ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کے حقوق کے لیے اہم خدمات انجام دی، جیسے تعلیم، صحت، سماجی فلاح میں بہتری لانا۔ انہوں نے خواتین کو سیاسی اور سماجی میدان میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ پاکستان کے قیام میں بھی خواتین کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان کی دیگر نامور خواتین کا تعارف، ہم سب سے پہلے لکھ رہے ہیں بیگم رانا لیاقت علی خان، پاکستان کی پہلی خاتون گورنر جنرل کی اہلیہ اور خواتین کے حقوق کی فعال کارکن۔ انہوں نے سماجی فلاح اور خواتین کی تعلیم کے لیے کام کیا۔ دوسرے نمبر پہ محترمہ شاہین انور، پاکستانی سیاستدان اور سابق وزیر جنہوں نے خواتین کے حقوق اور ان کی فلاح کے لیے کام کیا۔ تیسرے نمبر پہ بیگم بلقیس ایدی، پاکستان کی معروف سماجی کارکن تھیں جنہوں نے ایدی فاؤنڈیشن کے تحت غریبوں اور محتاجوں کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے پاس نیکسٹ جو ماڈل ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں۔ تو جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت کو مدنظر رکھتے ہوئے بچوں سے اپنی نگرانی میں ایک پروجیکٹ بنانا ہے جس میں درجہ پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مکمل تعریف لکھنا ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں بتانا ہے، تعلیم و تربیت کے بارے میں بتانا ہے، پاکستان کے لیے خدمات، حالات زندگی کے بارے میں بتانا ہے۔ تو جب شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں پروجیکٹ میں درکار اشیاء۔ ہمیں کیا چاہیے؟ کتابیں اور آرٹیکل چاہیے، تصاویر چاہیے، پاور پوائنٹ پوسٹر چاہیے، حوالہ جات چاہیے۔ اس کے بعد پروجیکٹ کے متعلق سوالات کے جوابات۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کون تھے؟ ان کے بارے میں لکھیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے معروف ایٹمی سائنسدان تھے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1998 میں پاکستان کے ایٹمی دھماکوں میں قیادت کی اور ملک کو جوہری دفاعی صلاحیت فراہم کی۔ ان کی خدمات پاکستان کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ آگے آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے معروف ایٹمی سائنسدان تھے جنہوں نے 1998 میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ ان کی شخصیت محنت، لگن اور وطنی جذبے کی عکاسی کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں لکھیں۔ تو جواب میں لکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور پھر کراچی یونیورسٹی سے BSc کیا۔ بعد میں ڈاکٹر خان نے یورپ میں تعلیم حاصل کی اور 1961 میں ہالینڈ چلے گئے اور وہاں انجینئرنگ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ پھر 1967 میں بیلجیم سے جوہری انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ ان کی تعلیم نے انہیں پاکستان کے جوہری پروگرام میں اہم مقام دیا جہاں انہوں نے جوہری ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پاکستان کے لیے خدمات کے بارے میں لکھیں۔ جواب میں لکھیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ایک عظیم ایٹمی سائنسدان تھے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1976 میں پاکستان واپس آ کر انہوں نے ایٹمی پروگرام کی قیادت کی اور 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے عالمی سطح پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی میں خود کفیل بنانے کی کوشش کی اور دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا۔ انہیں بابائے ایٹمی پاکستان
کے لقب سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے حالات زندگی کے بارے میں لکھیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے اور 1976 میں پاکستان میں واپس آ کر ایٹمی پروگرام کی قیادت کی۔ ان کی محنت سے پاکستان 1998 میں ایٹمی طاقت بنا اور انہیں بابائے ایٹمی پاکستان کا لقب سے نوازا گیا۔ تو یہ جو پروجیکٹ آپ کے پاس ابھی پیش کیے گئے ہیں، ان پروجیکٹ کو آپ نے سوالات کو سمجھتے ہوئے حل کرنا ہے، کیونکہ آپ اگر سوال کو سمجھ جائیں گے تو پھر اس کا جواب آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں نا، جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے لیے کچھ رہنمائی کی ہے، کچھ اصول بیان کیے گئے۔ اب ہم نے جو پہلا سٹارٹ لینا ہے تو سب سے پہلا سٹارٹ ہمارا کیا ہے؟ پروجیکٹ کے بارے میں اشیاء، پھر اس کے بعد سوالات کا جو پیٹرن ہے وہ ان کے جوابات کے ساتھ اس کو مکمل کریں گے۔ تو اس ترتیب میں جتنے بھی ماڈل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان ماڈلز کو اچھے طریقے سے تیار کریں۔ اگر ان میں سے آپ کے پاس تیاری موجود ہوگی تو آپ اپنے اردو کے پروجیکٹ ماڈل کے 10 نمبر آسانی سے لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اور بھی اس سے بدل کے بھی کوئی ٹاپک دے دیا جائے گا تو کم از کم آپ اس مزاج کو سمجھ کے کہ کس طرح لکھنا ہے وہ ترتیب آپ جان چکے ہوں گے، اور آپ اس کے بارے میں بہتر تو اس سے بہتر انداز میں لکھ سکتے ہوں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اس میں جو انفارمیشن دی گئی ہے اس پہ آپ یاد کرنے میں آپ کے لیے ایزی ہوگا، کیونکہ کوشش کی تھی کہ آسانی سے چیزیں لکھی جائیں کہ آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو سکیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کے مطابق آپ تیاری کیجئے اور اردو کے پروجیکٹ ماڈل کو تیار کیجئے۔